नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हज के बारे में आयात हैं। दूसरा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 199 से 203 तक। लफ्जी तर्जमा, सुम्मा फिर आफीज़ु वापस आओ, मिन हाइसु जहाँ से अफाज़न नासु वापस आते हैं सब लोग, वस्तगफिरुल्लाह और बख्शिश मांगो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। फ़ाइज़ा पस जब क़ज़ई तुम पूरे कर लो मनासिकाकुम हज के मनासिक, फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह को, का ज़िक्रिकुम जैसे कि तुम याद करते हो आबाउकुम अपने बाप दादा को, औ या शद्दा इससे भी ज़्यादा ज़िक्रन याद करना। फ़ामिनन नासी पस लोगों में से, मन जो यकूल कहता है, रब्बाना ए हमारे रब, आतिना अता कर हमको फिर दुनिया दुनिया में, अमा लहू पस नहीं है उसके लिए फिल आखिराती आखिरत में मिन खलाक कोई भी हिस्सा। अमीन हम और उनमें से मन यकूलू जो कहते हैं, रब्बाना ए हमारे रब, आतिना अता कर हमको फिर दुनिया दुनिया में हसनतन भलाइयाँ, वफिल आखिराती और आखिरत में हसनतन भलाइयाँ, वकीना और बचा हमको अज़ाबन नार आग के अजाब से। उलाइका यही वो लोग हैं, लहुम जिनके लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से, कसाबू जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। वज़्कुरुल्लाह और याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन दिन है, मादूदात चंद गिनती के, अमन पस जो तअज्जला जल्दी करे, फ़ी यौमैनी दो दिनों में, वला पस नहीं इस्मा गुनाह अलैहि इस पर, अमन और जो तअख़्ख़रा देर करे, फला पस नहीं इस्मा गुनाह अलैहि इस पर, लिमन इत्तक़ा उसके लिए कि जो डरे, वत्तक़ुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नकुम बेशक तुम, इलैहि उसी की तरफ तुशारून जमा किए जाओगे। बेशक फरमाया फिर इस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आएँ, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। मज़कूरा बाला तरतीब के मुताबिक अरफात जाना और वहाँ वकूफ़ करके वापस आना ज़रूरी है, लेकिन अरफात चूँकि हरम से बाहर है इसलिए कुरैश मक्का अरफात तक नहीं जाते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही से लौट आते थे। चुनाचे हुक्म दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर आते हैं वहीं से लौट कर आओ, यानी अरफात से। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि कुरैश और उनके हम मज़हब मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ किया करते थे और अपने आप को हम्स के नाम से मासूम किया करते थे, जबकि दीगर तमाम अरब अरफात ही में वकूफ़ किया करते थे। जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप भी अरफात जाएं और वहाँ वकूफ़ करें, फिर वहाँ से वापस आएँ, और इस आयत सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, फिर इस जगह से वापस आओ जहाँ से सब लोग वापस आएँ, कि इसके यही मानी है। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे और कुरैश ये गुमान कर रहे थे कि आप मशर हराम के पास जाकर ठहरेंगे, जिस तरह के कुरैश अय्याम जाहिलियत में ठहरा करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशर हराम से आगे बढ़ गए, यहाँ तक कि आप अरफात में पहुँच गए। वहाँ आपने देखा कि आपके लिए निमरा में खैमा लगाया गया है। आप उतरे और इसमें क़याम किया। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अरफा के दिन से ज़्यादा दोज़ख से आज़ाद करे। इस वक्त अल्लाह बहुत नज़दीक हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्तों के सामने अपने इन बंदों पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, ये लोग क्या चाहते हैं। गोया अल्लाह ताला के पूछने से मकसद ये होता है कि वो अपने बंदों को माफ़ कर दे। अल्लाह हम सबको माफ़ करे।
آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر دوران حج میں نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کی تو وہ حج کر کے اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ فرمایا پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ہی، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورے کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے اور سر منڈوانے یعنی طواف کعبہ اور سعی اور مروہ سے صفا اور مروہ سعی جو ہے صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے کہ جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب آباء و اجداد کے تذکرے پر فخر کرنا جائز نہیں۔ سیدنا عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ استغفار اور کثرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی طرف توجہ دلائی، اس لیے کہ کثرت ذکر کے بعد دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی مذمت کی جن کی زندگی کا مقصود اول دنیا کا حصول ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی کہ جن کا مطمع نظر آخرت کی کامیابی اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں مذکور دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی جمع کر دی گئی ہے اور ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ دنیا میں بھلائی ہر دنیاوی خیر کو شامل ہے اور آخرت میں بھلائی کی سب سے اعلیٰ شے اللہ کی رضا اور دخول جنت ہے۔ احادیث میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت اور طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجرہ اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی
خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسموں کے لوگ ذکر فرمائے، صرف دنیا میں بھلائی طلب کرنے والے اور دوسرے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی طلب کرنے والے، اور تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت میں بھلائی طلب کرنے والے ذکر نہیں فرمائے کہ جو دنیا میں بھی بھلائی نہ مانگتے ہوں، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا ترک کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی اجازت دیتا ہے۔ جب سے مسلمانوں میں ہندو سادھوؤں اور نصرانی راہبوں کی تقلید میں ترک دنیا کا رجحان پیدا ہوا تو انہوں نے جہاد چھوڑا اور دنیاوی علوم سے کنارہ کش ہوئے اور ہر چیز میں غیروں کے غلام بن گئے۔ استغفار۔ فرمایا اللہ کو چند گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس شخص کے لیے جو ڈرے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ان میں ذکر الہی یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون ہیں، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت تکبیرات پڑھی جائیں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مجھے اور اوس بن الحدثان کو بھیجا کہ ہم یہ اعلان کریں کہ بے شک جنت میں سوائے مومن کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہ کہ مینا کے ایام کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے اور عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے سے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں مینا میں اور نمازوں کے بعد تکبیر کہتے اور اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں اور چلنے پھرنے کے دوران ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے، اور میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہ قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ان سے مراد عرفہ کی طرف صبح سے لے کر 13 ذی الحج کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، جیسا کہ سیدہ نبیسہ حضلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اللہ کے ذکر سے مراد تمام تکبیرات ہیں جو جمعرات کو کنکر مارتے وقت، ذبح کرتے وقت یا دوسرے وقتوں میں کہی جاتی ہیں۔ تکبیر کے علاوہ کوئی بھی ذکر ہو اس حکم میں شامل ہے، یعنی ان ایام میں ذکر الہی میں مصروف رہو۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ رمی جماعت یعنی جمعرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن میں 11، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن یعمر الدیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام مینا 3 ہیں، تو جس نے 2 دنوں میں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ 2 دن یا 3 دن میں کنکریاں مارنا ہو یا کوئی بھی اور نیکی کا کام ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے۔ کسی بھی کام میں ریاکاری اور میدان محشر میں رسوائی کا بس سبب ہوگی، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی نیکی لوگوں کو سنائے گا
اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کا حال لوگوں کو سنائے گا، اور جو شخص لوگوں کو اپنی نیکی دکھائے گا اللہ بھی اس کی وجہ سے پہنچنے والی ذلت کو تمام لوگوں کو دکھائے گا، یعنی میدان محشر میں ریاکار آدمی کی بڑی رسوائی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ بہت خوبصورت آیات، پورا نقشہ کھینچ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی حج میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔